बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, दुनिया को अमन का पैगाम और जंग से निकाल के, एक भंवर से निकाल के, एक दलदल से निकाल के अमन का सफ़ीर बन के पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ कि सदियों तक नहीं तो दहाइयों तक तो याद रखा जाएगा। इस काम के लिए भी ऐसा जो दिल गुर्दा चाहिए और बड़ा दिल गुर्दा चाहिए और सोच जो है उसमें यकसुई चाहिए। और फिर हम इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने के बावजूद हमारे अपने इतने ज़्यादा मसाइल हैं, फिर भी हम दूसरों का सोचते हैं। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अता की हुई एक खूबी है जो पाकिस्तानियों के अंदर मौजूद है। ये एक मैं जो बात कर रहा हूँ इसको इस अंदाज से आप लीजिएगा कि जब आप किसी हमसाये का ख्याल करते हैं, जब आप किसी दोस्त का ख्याल करते हैं, जब आप हम मज़हब का ख्याल करते हैं या एज अ ह्यूमन बीइंग किसी भी मज़हब के लोगों का इंसानियत के नाम पर जो है उनकी खैर खाई करते हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ख़ास करम होता है। पाकिस्तान पे ये है। मैं बार बार देखता हूँ, बार बार सोचता हूँ कि हम लोग कहते हैं जी आज गए कल गए, हम एटमी ताकत भी बन गए, हमने मोटरवेज बना ली, हमने एयरपोर्ट्स बनाए, हमने यूनिवर्सिटियां बनाई, हमने हॉस्पिटल्स बनाए, हमारा दिवालिया निकालने का सोचने वाले इस दुनिया से चले गए, लेकिन पाकिस्तान कायम और दायम है और रहेगा। और मैं आज ये बात प्रोग्राम में ज़रूर करूँगा कि बजट पे तनकीद होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए, हुकूमत की डायरेक्शन भी दुरुस्त करनी चाहिए, उनको वॉक ओवर नहीं देना चाहिए। वहाँ मैं पीटीआई से भी कहूँगा कि अपोजिशन भरपूर करें और बजट की मुखालफत करें, लेकिन ये जो मुआहिदा है इसकी अप्रिसिएशन जो है वो हमारे फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म को ज़रूर दी जानी चाहिए। असम्बली के फोरम पे भी दें, वैसे भी आप दें, और आज के प्रोग्राम में भी हम इनको अपना पेश करेंगे। और मैं तो इजहार तशक्कर करूँगा कि पूरी दुनिया के अमन के लिए ये काम हुआ है। मेरे साथ इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जनाब नौमान राठौर साहब, मेरे पहले मेहमान, जो कि माहिर कानून भी हैं, तज्ज़िया कार भी हैं और लोगों के गमखार भी हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बड़ी मोतबर शख्सियत हैं, माहिर सियासियात हैं, जनाब प्रोफेसर मशकूर अहमद सदीकी साहब, इनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत नपी तुली गुफ्तगू करते हैं और मैं समझता हूं कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पाकिस्तान के मोहब्बत के साथ साथ इंसानियत का दर्द भी रखते हों। वेलकम सर प्रोग्राम में। आगाज करते हैं जनाब नौमान साहब से। नौमान राठौर साहब, सर मुझे ये बताइए कि यकीनन हम अक्सर औकात बहुत सारी ऐसे वजूहात और मामलात होते हैं जिनकी बिना पे हम परेशान भी हो जाते हैं, घरेलू हालात की वजह से, माशी तौर पे कमज़ोर होने की वजह से, टैक्सेस की भरमार की वजह से हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं। इवन मैं ऐसे लोग भी देखे हैं जो फिर इतना आगे चले जाते हैं, वो पाकिस्तान पे भी तनकीद करते हैं। लेकिन मसाइल पैदा होते हैं हल होने के लिए। आप क्या समझते हैं कि जो दुनिया के मसाइल हल करने वाला पाकिस्तान है, उसके अपने मसाइल कब हल होंगे? मैं मुआहिदे की तरफ जाने से पहले ये बात। शुक्रिया शमसी साहब, हम उस प्रोसेस में आ गए हैं कि हमारे मसाइल बजट के तनाज़र के साथ साथ हल होने की तरफ है। ठीक, पहला आप सस्टेनेबल होते हैं। अब ये जो बजट दिया गया है इसमें सस्टेनेबिलिटी है। मैं आपको और थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, पहले आप किसी चीज़ को ग्रोथ पे जाने के लिए, या अगर जहाज टेक ऑफ करता है तो उसकी जो रनवे के ऊपर उसकी स्पीड होनी चाहिए, फिर ही वो टेक ऑफ कर सकता है। बिल्कुल ठीक। तो अभी हम रनवे के ऊपर टेक ऑफ पोजीशन पे आ गए हैं। अब ये टेक ऑफ हो जाएगा। अगला जो बजट होगा वो ग्रोथ की तरफ होगा। सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ जो होती है वो जिगजैग नहीं होनी चाहिए, यानी एकदम ऊपर जाए फिर अगले साल नीचे आ जाए। वो सस्टेनेबल होती है। ये जिस तरह बुनियाद रखी जाती है, वो बुनियाद जितनी स्ट्रांग होगी तो मुल्क उतना ही ऊपर जाता जाएगा। तो मेरे नजदीक जो ये बजट है, ये
ود ان مینز کی بات ہو رہی ہے. ڈیفیسٹ کا تو جو مرضی ڈیفیسٹ کیا تھا, ود ان مینز کے حساب سے یہ ایک بڑا متناسب قسم کا بجٹ ہے جو کہ آگے آنے والے دنوں میں جو پاکستان کی بین الاقوامی ہماری جو پوزیشننگ بن گئی ہے اس کے لیے بہت اچھی پوزیشننگ پہ آ گیا. صرف 2 یا 3 چیزیں. میرا سوال صرف بجٹ پہ نہیں تھا, میں ذرا اس کو الیبوریٹ کر دوں. جی, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بات کریں کہ پاکستان اگر افغان دہشت گردی والی جنگ ہو, دنیا کے امن کی جنگ, پاکستان ہمیشہ اپنے گھر میں بیٹھ کے سالو کرتا ہے, اور ہم نے افغانستان میں وہ گرم پانیوں تک آنے کا خواب لوگوں کا چکنا ختم شروع کر کیا. دیا. ہم امریکہ کے کام آئے, بالکل ٹھیک ہے, وہ ہمیں بھگتنا پڑا. آج اسرائیل اور ایران کی جو وار ہے اس میں بھی ہم نے بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا, اور سگنیچرز ہو گئے صرف محرم اور حرام کی وجہ سے. اس میں فزیکل اپیرنس میں ابھی جو تینوں لوگ وہاں جائیں گے, پاکستان, اپنا امریکہ اینڈ ایران, تو وہاں پہ وہ اس کو ڈیلے کیا گیا. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت دیگر ممالک جن کے امن کے لیے ہم نے کام کیا ہے, وہاں سے پھر کر کے سرمایہ اڑ رہا تھا, کیا ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی قوم پیٹ کاٹ کے جو ایٹمی طاقت بن کے ہم لوگوں کی مسلم امہ کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے, اس کے عوام کو بھی مدد کی ضرورت ہے, کبھی ان کو احساس ہوگا؟ میں یہ بات کر رہا ہوں. اگر وہ احساس ہوگا تو بجٹ تو پھر بہار والا بنائے گی حکومت. بالکل اسی طرح. ہاں, آپ نے بالکل صحیح اس کو ایک ڈسکرائب کی, جو آپ کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کوشچن بہت ویلڈ ہوتا ہے. جی دیکھیے, پہلے مسلم امہ کے درمیان اور بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کی پوزیشننگ نہیں تھی. پوزیشننگ تو بنی ہے اب. ایک آپ کے مارکہ حق میں آپ تھوڑا سا سیٹل ہوئے تھے کہ آپ کی ڈیفنس فورسز نے وہ کر دکھایا کہ جو لوگوں کو ایلیوژن تھا کہ یہ نہیں کر سکیں گے, باور کرا دیا نا, باور کرا دیا. جی, اب آپ اس پیچھے کہ آپ مارکہ حق بھی کر سکتے ہیں اور مارکہ امن بھی کر سکتے ہیں, دونوں کر دیا, جو دونوں کر دیا. کیا بات ہے. اور تیسری چیز, یہ دونوں چیزیں لنکڈ ہو گئی. اب مارکہ معیشت بھی ہوگا, مارکہ معیشت ہوگا. وجہ کیا ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل برادری کے اندر پلس مسلم امہ کے اندر وہ رول ادا کیا ہے. جس طرح 2 بھائیوں میں لڑائی ہو جائے یا محلے میں کوئی لڑائی ہو جائے تو آپ ایک کا ساتھ, وہ جس کی غلطی ہوتی ہے اس کو وہ کہتا ہے, وہ اسی کے سر پہ پگ جاتی ہے. تو یہ پگ 2 ڈیفرنٹ ممالک جن کی نظریات بھی ڈیفرنٹ تھے, جن کی فوجی طاقت بھی ڈیفرنٹ تھی, ان کے درمیان میں بیلنس رکھتے ہوئے ان دونوں کے علاوہ سب کو ساتھ لے کے چلنا, خلیجی ممالک بھی اور انٹرنیشنل کے یورپی یونین کو دیکھ لیں, یورپ کو دیکھ لیں, ہر ملک کو ساتھ لے کے چلنا. صرف 4 ملک کہتے ہیں سپر پاور کا ایکنالج کرنا. سر ایکنالج سپر پاور کا بھی اور دونوں کا, پوری دنیا کا ماس ہے وہ 4 ملک بالکل جو کہ اپنے اپنی جگہ پہ آئسولیٹڈ ہیں اور جو ٹیررسٹ کی فہرستوں میں آ رہے ہیں, ڈکلیئرڈ ہے. یہ ہمارا کریڈٹ جو ہے, یہ ہمیں جو کریڈٹ دینا چاہیے فیلڈ مارشل کا بڑا پازیٹیو رول. اور دنیا کے لیے یہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے, مسلم امہ کے علاوہ پوری دنیا انسانیت کی باری, اس میں پازیٹیو رول, وزیر اعظم کا بھی پازیٹیو رول. یہ وہی کر سکتا تھا سر جو اس جنگ کو اور اس کے نتیجوں کو سمجھ سکتا تھا. بالکل ٹھیک. ادروائز یہ پاسبل, اور ان کو سمجھا, ایک ہوتا ہے سمجھنا اور ایک ہوتا ہے سمجھانا. ان کو سمجھایا بھی ہے, انہوں نے سمجھایا اور بیلنس اپروچ رکھ کے یہ معاہدہ کرایا. بالکل ٹھیک. اچھا جناب پروفیسر صاحب, چونکہ آپ کی تو یہ مہارت ہے, آپ کا تو یہ قبضے کا مضمون ہے, ہم تو سطحی بات کرتے ہیں, ظاہر جو نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ پہلے بالکل ہی 180 ڈگری وہ چینج کیا, اس نے کہا جی اگر بحرین, کویت, اپنا یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ اگر یہ میزائل ٹیکنالوجی یا میزائل رکھ سکتے ہیں تو ایران بھی رکھ سکتا ہے. ذرا غور کیجئے, اس میں اس نے گھمایا کیوں ہے, یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں. یہ بہت زیادہ گھمایا اس نے اسرائیل کا نام نہیں لیا کہ اگر اسرائیل ایٹمی طاقت رکھ سکتا ہے تو ایران کیوں نہیں.
کیا اس نے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان آپس سے لڑ رہے تھے اسی جناب صلح کرائیے؟ یہ ذرا مجھے سمجھ نہیں آئی. اس نے کہنا چاہیے تھا کہ اسرائیل اور ایران لڑ رہے تھے اور مسلم ممالک نے بہت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے صلح میں کردار ادا کیا جس میں پاکستان سر فہرست ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی جو ایم او یو پر سائن ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے, یہ تاریخی دن ہے اور پاکستان کے لیے بہت روشن مستقبل کی دلیل ہے. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کام یہاں پر ہماری گفتگو پہلے بھی ہوئی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو کام تھے وہ پاکستان نے سر انجام دیے. جو اس کا رول تھا, میں پہلے کہتا تھا آپ کے یہاں پروگرام میں کہ یونائٹڈ نیشن کو رول اپنا پلے کرنا چاہیے, اگرچہ وہ ابھی رول پلے کریں گے آنے والے دنوں میں, لیکن جو رول پاکستان نے پلے کیا ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا رول ہے اور ساری دنیا اس کو تحسین کی نظروں سے دیکھ رہی ہے, تعریفیں کر رہی ہے. اور جو ہمارے دوست بھی تھے اور ایسے لوگ جو نیوٹرل تھے ماں سوائے 3 ملکوں کے, اسرائیل, انڈیا اینڈ یو اے ای, کیونکہ ان کے مشترکہ مقاصد ہیں اور وہ اس کی انہوں نے کوئی تعریف نہیں کی اور خاموشی اختیار کی, بلکہ اسرائیل اور انڈیا میں اس کی مخالفت کی باتیں کی گئی اور وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ ایسا کریں گے. لیکن پاکستان کا جو گراف ہے ماشاءاللہ وہ بہت اونچا چلا گیا ہے اور پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے, جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں, جو ترقی پذیر ممالک ہیں اور جو ابھی دنیا میں جو ایک چل رہے ہیں ارتقائی طور پر جو ممالک جتنے بھی ہیں ان سب نے پاکستان کی بہت تعریف کی اور پاکستان اس وقت جس پوزیشن میں ہے الحمدللہ اس سے پہلے اس پوزیشن میں کبھی نہیں آیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تاریخی رول میں اب پاکستان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کو آگے بڑھائے اور ان مفادات کو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے بلکہ اپنے کیا قومی مفادات کو آگے بڑھائے. یہ قومی مفادات کو آگے بڑھائے, عوامی مفادات کو آگے بڑھائیں اور اس طریقے سے جو دنیا میں ہے اب پاکستان کے لوگوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں, بہت قربانیاں دی ہیں اور وہ سٹل قربانیاں دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بہت بڑی ہمت ہے. اب مزید ان پر ہمیں مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اور ایسے راستے اختیار کرنے چاہیے کہ جو پاکستان کو, عوام کو جو ہے وہ ان کی معاشی بہتری اس میں ہو سکے. دیکھیے میں اس سلسلے میں جو بات عرض کروں گا یہ بہت بڑی بات ہے کہ دارالعمرہ میں ہاؤس آف لارڈز جو ہے انگلینڈ میں ان کا اپر ہاؤس, اس میں پاکستان کی بہت تعریف کی گئی. اس جو بالکل ٹھیک ہے, وہاں پہ باقاعدہ اردو میں پاکستان شکریہ, یہ بہت بڑی بات ہے یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس وقت جو ہے وہ بہت بیک فٹ پہ ہے, بہت پیچھے چلا گیا ہے. اسرائیل کی بڑی شکست ہوئی ہے اور اس میں ایران جو ہے وہ ایک بڑی قوم بن کر ابھرا ہے اور یہ پاکستان کا جو رول اس میں ہے, ٹرکی کا جو رول اس میں ہے اور دیگر ممالک کا جو اس میں رول ہے. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سمجھ میں آئی ہے یہ بات جن کا ٹرمپ ہے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ دنیا میں اگر وہ سپر پاور ہیں تو ان کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو بڑے ممالک کا ہوتا ہے اور اس کا ان کو پاکستان نے ان کو ادراک دیا ہے کہ آپ کا رول بڑا ہے, اس رول کو بڑائی کے طور پر پیش کریں. اچھا جی, یہ ٹھیک بات ہے جتنی بھی پروفیسر صاحب نے باتیں کی ہیں, لیکن یہ ساری گڈی باتیں ہیں, اچھی باتیں ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اب امن معاہدہ ہو گیا, میں تو سمجھتا ہوں کہ جب جہاز کہہ دیا انہوں نے کہ جی اتنے جہاز گزر گئے, آبنائے ہورمز کھل گئی, ایران کی تعریف بھی شروع ہو گئے ٹرمپ جو ان کی, میں سمجھتا ہوں جتنا وہ نیگیٹو ہے نا اتنا ہی وہ پازیٹیو بھی ہے. اب وہ ایران کے بارے میں انہوں نے کہا جی ہم اب ڈائریکٹ بھی بات کر رہے ہیں, اب یہ ہے وہ پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. ان تمام باتوں کے باوجود قوم کو ابھی تک کوئی نوید نہیں دی گئی. جنگ کا ایک پٹاخہ پھوٹنے پہ پیٹرول یہاں پہ مہنگا کر دیا گیا. تو اب جناب نعمان صاحب, قوم کو اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ معاشی طور پہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ عوام کی جیب کا بوجھ جو ہے وہ کچھ ہلکا کیا گیا ہے. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کوئی ایسا اناؤنس ہونے جا رہا ہے یا ہوگا, کوئی پیٹرول جو ہے وہ سستا ہوگا, اے نہیں کہ 180 روپے بتا دے ہو تو 20 روپے کر کے سستا کرو. جی شمشید صاحب,
ایک تو میں پروفیسر صاحب کی بات میں ایک ایڈ کر دوں گا کہ 3 ملک نہیں 4 ملک ہیں. اچھا ٹھیک. ایک UAE ہے, ایک اسرائیل ہے, ایک انڈیا ہے, اور چوتھا جو ہے افغانستان ہے. ہاں, اس نے بھی تعریف ہماری نہیں کی ہے, نہ ہی وہ کریں گے. اور یہ چاروں ملک اس وقت آئسولیشن کا شکار ہے. بالکل ٹھیک ہے. شمس صاحب, جو آپ کے سوال کی طرف کہ یہ اب معیشت کو ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ کے علیحدہ دیکھنا ہے. اب $71-72 کے قریب جا رہا ہے. جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو پر بیرل ڈالرز میں 63-64 چل رہا تھا, اس کے قریب آ گیا. اس کے رزلٹ فوری طور پہ آتے سپاٹ کی, جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں, جب آئل لیتے ہیں. میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آج 50 روپے سے لے کر 70 روپے کے درمیان اس کا ریلیف عوام کو فوری طور پہ. اچھا, یہ پاکستان میں عوام کو ریلیف کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کو بھی ریلیف مل رہا ہے. جی یقیناً. اگر انڈسٹری کو ریلیف ملتا جائے گا تو ایونچولی گورنمنٹ پہ جو پریشر ہے وہ کم ہوتا جائے گا, چاہے وہ سیاسی پریشر ہے چاہے اکنامیکل پریشر ہے. تو یہ اس کو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ آج اس کو ریلیف دے دیں گے, لیکن یہ سٹیپ وائز ہے. جو اس وقت وار کے اثرات ہیں, اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ 4-5 مہینے سپر پاور اور ایران کی پرانی, یعنی ایران کو آپ عام پرانی رائیولری ہے, رائیولری کے ساتھ ساتھ وہ جسے کہتے ہیں لڑنا جانتے ہیں, سیکریفائز کرنا جانتے تھے, وہ اپنے چیزوں پہ قائم رہتے تھے. ٹھیک ہے, آج بھی وہ قائم ہیں, ان کو نیچا نہیں دکھایا جا سکتا. انہوں نے اپنے گیون سرکمسٹانسز کے ساتھ. اچھا, وہ 2 طرح سے جنگ لڑتے ہیں. جی, ایک تو فزیکلی تو ہے ہی نا ہتھیاروں کے ذریعے سے, دوسری روحانیت کے ذریعے بھی ان کی. روحانیت بھی ہے, ذہنی طور پہ وہ ایمان کی جو جنگ ہے وہ اس کو اسلام کی جنگ سمجھ کے لڑے تھے. ابھی دیکھیں لیبنان کے جو چیزیں ہیں, انہوں نے تاخیر کیوں ہو رہی ہے, یہ 3 چیزوں کی وجہ سے. ایک محرم کی وجہ سے انہوں نے ڈیلے کیا, سیکنڈ وہاں خدشات تھے, سیکیورٹی رسک تھا. اب جگہ ابھی تک ڈیفائن نہیں ہوئی, جگہ ہو سکتا ہے چینج ہو جائے. ٹھیک ہے, جہاں مذاکرات ہونے. تیسری چیز یہ ہے کہ لیبنان پہ اسرائیل لگاتار بومبنگ کر رہا ہے. تو یہ اس جو نکات ہیں اس کا یہ بہت اہم. اور کل اس نے کیا بھی دیا نا کہ جی یہ نیتن یاہو تو ناراض ہے اس وقت, جو اس کی خبریں آ رہی ہیں, اس کو باقاعدہ طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وارننگ دی ہے ٹرمپ نے کہ باز آ جاؤ, یہ جو بیروت پہ تم حملہ کر رہے ہو اس کو بند کرو فوراً بند کریں. بیکاز کہ اب دیکھیے کہ آپ نے ایک ملک کا پازیٹو کھڑا ہونا, کس کا سٹینڈ لینا. پاکستان کی جو فیلڈ مارشل صاحب تھے, ہمارے وزیر اعظم صاحب تھے, اور امہ بھی, ہماری جو پاکستانی قوم ہے وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ جنگ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, وہ نہیں چاہتی تھی کہ مسلم امہ آگے میں سے آپس میں لڑ پڑے. تو یہ ایک قوت بنی. دیکھیں لیڈرز کا کام تھا, انہوں نے لیڈ کیا اور رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. اب مسلم امہ میں لڑائی نہیں ہوئی. سب سے بڑی تکلیف انہی 2 ممالک تو ہیں, انڈیا کو ہے اور اسرائیل کو ہے. پلانڈ تھا جی کہ لڑائی ہو جائے اور اس میں ان کا اسلحہ بھی بکے اور کبھی یہاں نہ آئے. اللہ تعالیٰ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کہ مسلمان آپس لڑ کے تباہ و برباد ہوا ہے. ساری زندگی میں دیکھیں آپ, ایران عراق کی جنگ علیحدہ لگی. آپ دیکھیں پاکستان کا رول, میں بار بار کرتا ہوں کہ یہ ابھی جب تاریخ لکھی جائے گی, ابھی بہت سی باتیں سامنے آئیں گی, تو یہ لکھا جائے گا کہ اتنا اچھا رول. دیکھیں ایران, آپ سعودی عرب پہ اٹیک, کس نے سعودی عرب کو بتایا, قطر کو کس نے بریف کیا, کویت سے لگاتار رابطہ, ہر ملک کے ساتھ رابطہ ہمارا رہا, اور ہم نے اس کو فوجی. ایک اور بہت اچھی بات, ابھی عمان کے اور یہ لبنان کے جو چیف تھے وہ آئے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہے, اور وہ پاکستان سے 20 سال پہلے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ حاصل کر کے گئے. ایسا ہی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں بریک کی طرف جا رہا ہوں پروفیسر صاحب. بریک سے واپس آؤں گا تو آپ نے بتانا ہے کہ تعریف و توصیف اپنی جگہ پہ, ہم اس کو بھی سمیٹیں گے, یہ اعزاز ہے پوری دنیا میں. لیکن پاکستانیوں کے لیے ہمارا جو گرین پاسپورٹ ہے اس کے لیے خوشخبریاں کب آئیں گی؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے زائرین جاتے ہیں عراق میں, وہاں بھی پرابلمز آ رہی ہیں. ان کے پاسپورٹ رکھ لیے جاتے ہیں, انڈینز کے نہیں رکھے جاتے, پھر وہ دوبارہ واپس آ کے لیتے ہیں. کیا ہماری حکومت میں کوئی ایسی کمزوری ہے, یا وہاں پہ ہم کوئی خدا نخواستہ لاوارث قوم تو نہیں ہے, ایٹمی طاقت ہیں, تو
کیا کرنا چاہیے ایسا کہ ہماری کم از کم ہمارا گرین پاسپورٹ جو ہے اس کے رکھنے والے کی وہاں عزت ہو، رسپیکٹ ہو؟ یہ بھی ایک کارنامہ ہوگا اگر یہ حکومت اس طرف بڑھ جائے. بریک کے بعد بات کروں گا. ویلکم بیک ناظرین. میں سوال کیا ہے گرین پاسپورٹ کے حوالے سے، اور میری یہ شدید ترین خواہش ہے کہ ہمارا نوجوان کانفیڈنٹ ہو اور ایئرپورٹس پہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ویلکم کیا جائے. اگر پوری دنیا کے امن کی جنگ ہم کوئی ساری زندگی لڑتے رہے ہیں، یعنی پاکستان کی جتنی عمر ہے بننے کی، تو وہ اتنی ہم نے خدمت کی دنیا کی، تو پھر ایکنالج کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارے پاسپورٹ کی وہ رسپیکٹ کیوں نہیں ہے؟ سر جی، عرض یہ ہے کہ آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ گرین پاسپورٹ کی عزت کیوں نہیں ہے، دیکھیے اس کی عزت جو ہے وہ کسی دنیا نے نہیں بنانی، کسی دنیا کے ملک نے نہیں بنانی، وہ ہم نے خود بنانی ہے. اور اس میں جو سب سے اہم رول ہونا چاہیے وہ ہماری گورنمنٹ کا اور ہمارے لوگوں کا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، اور جو ہمارے سفارتکار باہر بیٹھے ہیں ان کا، اور ہمارے ایکسپرٹس کا، اور ہمارے پالیسی ساز اداروں کا. یہ بہت بڑا رول ہے. جب ہم نے دنیا میں اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں ایک تیسری جنگ عظیم کو روکا ہے اور دنیا ہماری معترف ہو چکی ہے، تو اب یہی تعریف صرف ہمیں نہیں کرنی اپنی، اور یہی صرف تعریف نہیں کروانی اتنی، اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ بھی کروانا ہے. اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اور اس کے بڑھانے کا طریقہ یہ ہے. اچھا، بجائے ادھر رکیے سر، بجائے اس کے کہ ہم وہاں اکاموڈیٹ کروائیں، وہاں کو لوگوں کو کہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ہم نے تو یہاں ایئرپورٹس پہ آف لوڈ ہوتے ہوئے دیکھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر اپنے گھر سے ہم عزت نہیں کریں گے اپنے لوگوں کی تو وہاں کیسے ہوگی؟ دیکھیں، عوام کی عزت اور اپنے شہریوں کی عزت پہلے ہے. ہمیں ان کو رسپیکٹ خود بھی دینا ہوگی، اور ان کے لیے جب ہم کام کریں گے تو دنیا میں ہمارے سفارت خانوں کا کام ہے کہ اب سنبھالیں اپنی ڈیوٹیاں. ہمارے پالیسی ساز اداروں کا کام ہے کہ وہ ایسی اسکیمز بنائیں اور ایسے موضوعات بنائیں اور ایسے معاملات آگے چلائیں اور کرنٹ افیئر پر لوگوں کو آگے چلیں آنے والے ڈیولپمنٹ کے راستوں میں، اور جو انوویشنز ہیں اور جو ترقی کے راستے ہیں ان کی طرف دھیان دیں. اور اپنی یہ جو ایک پرانی جو طریقے ہیں ان کو ہمیں ترک کرنے ہوں گے، ہمیں نئے راستے تلاش کرنے ہیں. اور اب وہ میدان کھلا ہے اور اس پہ ہمیں کافی کام کی ضرورت ہے. یہ ہم نے خود کرنا ہے. یہ ہمیں کسی امریکہ نے ہمیں نہیں بتانا، یہ ہمیں رشیا نے نہیں بتانا. یہ کوئی ہمارا ایسا خاص دوست ہو سکتا ہے، کوئی ملک جو ہماری خواہی چاہتا ہے وہ ہمیں بتا سکتا ہے، لیکن اس کام کو ہم نے خود تلاش کرنا ہے اور اپنے عمل سے ہم نے یہ بات ثابت کرنی ہے. اور ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، محترم نعمان صاحب نے 4 ملکوں کا ذکر کیا، میں نے 3 کا ذکر کیا تھا. افغانستان کا میں نے جان بوجھ کر اس لیے ذکر نہیں کیا کہ افغانستان کی حکومت کو جو یونائٹڈ نیشن تسلیم نہیں کرتی اور وہ اس کو ایک ملک کا درجہ نہیں دیتے، وہ ان کا ابھی معاملہ جو ہے نا، اس لیے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. اور ادروائز لیکن وہ جو ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن، جی وہ ان کو بغل بچہ بنا رہا ہے. اسی لیے میں نے ان کا ذکر نہیں کیا کہ وہ انڈیا ہی کا ایک قسم کا سلسلہ ہے، لیکن ان کو تو پھر ان کو چاہیے اناؤنس کر دیں کہ ہم انڈیا کا حصہ ہیں. نہیں، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے نا، اس میں بہت ساری سیاست انوالو ہے، اور اس میں دشمن ملک انوالو ہیں جو اپنی کارروائی ڈالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تخریب کاری کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، چائنا بھی تو پنگیں بڑھا رہا ہے افغانستان کے ساتھ. سر ایک ہی چکر ہے. دیکھیے، ہر ملک کا مفادات علیحدہ ہے. وہاں منرلز تو ہیں، ٹھیک ہے جی، ریئر منرلز جو ہیں وہ ہیں. تو دیکھیے وہ تو ایک ٹریڈ ہے. سر ویسے ایک بات بتائیں میں معذرت کے ساتھ، جی، اب ایرانی قوم ہے نا، میں آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں، ایرانی قوم ہے، آپ نے ان کے حق میں آواز بلند کی، وہاں سے ترانے بنا کے آپ کو اپریشیٹ کیا گیا، سوشل میڈیا پہ ان کے ٹیلی ویژن، ان کے ٹی ویز پہ وہ ہمارے حق میں ترانے چلے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جب آگ برس رہی تھی، جب ہمیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا، ہمیں دنیا سے مٹانے کا منصوبہ بنا لیا گیا، تو اسلام آباد پاکستان سے ایک آواز اٹھی. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے، اور انہوں نے ہمیں آ کے بچایا، یعنی سیو کیا، وہ سیویئر بنے. تو وہ ایک نالج کر رہی ہے قوم.
ادھر جن کے لیے ہم نے اپنا آپ تباہ کر لیا، ان کو کاروبار کے لیے زمینیں دیں، ہمارے پاسپورٹس کے اوپر وہ دنیا میں نیشنلٹی لے چکے، جا کے وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، اتنی اپنا ہمارے جھنڈے کی جو بے عزتی افغانی آج کل کر رہے ہیں یا ہمارے مخالف، اس کی وجہ کیا ہے؟ ثقافت. اتنی مدد ہم نے ایران کی نہیں کی. ایران جو ہے وہ اس کی جو ثقافت ہے، اس کا جو وزن ہے، اس کی جو لائلٹی ہے، وہ احسان فراموش نہیں ہے. دیکھیے بہت بڑا فرق ہے. تمدن اس کا احسان فراموش والا نہیں ہے. آپ ایران کے ساتھ کیے ہر تقریر میں وہ اکنالج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں آپ ان کے لیے جانے دیں، 80,000 ہمارے شہید ہوئے فار دیم، اور وہ ہمارے اگینسٹ ہی کام کر رہے ہیں اپنی. اچھا دو چیزیں اس میں بہت یہاں ایک آپ بات کیجیے پلیز. مجھے یاد آ گیا کہ وہ ایرانی قوم کہتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ہماری زندگی ہے، اسی کے مطابق ہماری دنیا سے جانے کا ہے، اور جو حکم ہے ان کا ہم اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں جی ہم آقا دو جہاں کے حکم کی جو ہے تعمیل کر رہے ہیں، علی کا نعرہ لگا کے ہم لڑائی کرتے ہیں، اور علی نے جو کیا وہ ہم کر رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ ادھر یہ سوچ کیوں نہیں ہے؟ اسلام کی جو ٹرو اسپرٹ ہے جی، انہوں نے آپ 50 سال تقریباً ہو گئے ہیں، وہ ریزسٹنس انہوں نے کی ہے، ہار نہیں مانی، جھکے نہیں. نام دیکھیں نا وہ کن کا لیتے ہیں. آپ وہ دیکھیے، وہ ایڈمائر کرتے ہیں واقعہ کربلا کو. دیکھیے وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کی ٹریننگ، ان کی چیزیں، ان کی تاریخ، اور ان کی قربانی دینے والا کون ہوتا ہے؟ لیڈر ہوتا ہے، جو سپریم لیڈر. آپ ان کی تاریخ دیکھیں، یہ وہ والے نہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ وہ والی افغانستان میں کیا ہے، افغانستان میں کیا ہے، جب ان کی حکومتیں چینج ہوتی ہیں یا امریکہ ان کے اوپر آتا ہے تو ان کے لیڈر بھاگ جاتے ہیں، اور وہ جناب قوم لڑ رہی ہوتی ہے. مجھے تو پروفیسر صاحب کی بات سن کے بڑا مزہ آیا ہے کہ دیکھیے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو ایز اے اسٹیٹ بھی کنسیڈر کیا جائے، بیکاز کہ ان کا کسی جگہ نہ معاشی طور پہ، نہ چیزوں کے طور پہ، اور برادرانہ طور پہ ہم ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی پازیٹیو لوگ ہوں. اچھا وہ احسان فراموش بھی ہے نا. احسان فراموش، دس از دا تھنگ کہ آپ احسان فراموش ہے. اور اپنی دیکھیں اسلام تو کسی جگہ یہ نہیں کہتا کہ ہماری مسجد پہ اٹیک کرے کوئی یا معصوم جانوں کا ضیاع ہو اور ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے. اور جو اگر کوئی پاکستان کے خلاف ہندوستان کا اعلی کار بن جائے تو وہ ہمارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا پاسبل ہی نہیں ہے. پروفیسر صاحب ایک بڑی اہم بات، میں نا اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ نا تھوڑی سی تنقید بھی میں کرتا ہوں. اللہ کرے ایران کو سمجھ آ گئی ہو، ہماری انٹیلیجنس فورسز نے بہت پہلے ایران کو بتا دیا تھا کہ چابہار کے ذریعے سے انڈیا جو ہے وہ پینیٹریٹ کر رہا ہے. را اور موساد آپ کے ہاں پینیٹریٹ کر چکے ہیں، اور آپ کے روٹس کو وہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں. یہاں پہ جاسوس جو ہیں وہ موساد کے موجود ہیں. را کے ذریعے سے وہ ثابت ہوا، ان کی لیڈرشپ مکا دی گئی. تو کیا اب ایران ہمیشہ پاکستان پہ ریلائے کرے گا، انڈیا سے زیادہ پاکستان کو اہمیت دے گا؟ یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جی ویری امپورٹنٹ. اور اب ان کو سبق آ جانا چاہیے، اور آ گیا ہے. ان کو پتہ چل گیا ہے، ان کا بہت نقصان ہوا ہے اس جنگ میں. بظاہر تو ہم کہتے ہیں ان کی جیت ہوئی ہے، لیکن ان کا بہت نقصان ہوا ہے. نہیں تو پھر ان کا جو وزیر خارجہ تھا اس کو کیوں وہاں پہ جب انڈیا میں گیا ہے، انڈیا نے تو حمایت ہی نہیں کی 1 مہینہ پہلے، تو وہاں جا کے کیوں اس کو کہنا پڑا کہ چابہار پہ انڈیا کام کر رہا ہے اور کرے گا نیکسٹ ویزا؟ یہ کیا کوئی دیکھیے کوئی سیاست ہوتی ہے دنیا میں، آخر زندہ بھی رہنا ہے، اور تمام ملک کچھ نہ کچھ سیاست کرتے ہیں اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے. جس طرح چائنا کا دیکھیے، بس آپ کا کہنا یہ سبق سیکھ چکے ہیں؟ یقیناً سبق سیکھا ہے. ان کی پوری لیڈرشپ کا نقصان ہوا ہے. ان کے 3.5 لاکھ عمارتیں ان کی تباہ ہیں، جس میں یونیورسٹیاں ہیں، ہسپتال ہیں، ان کے ہیڈ آفس، چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے گئے ہیں، ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور یہ ابھی کچھ 40-50 سال جو ہیں ان کو لگ جائیں گے اس کو بنانے میں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو یہ ابھی یادداشت پر جو دستخط ہوئے ہیں، ابھی یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور یہ ایک اتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے توسط سے، تاریخی کامیابی ہے کہ ان کو سبق آ جانا چاہیے. اور یہ جو آپ نے بتایا کہ چابہار میں اور یہ دوسری جگہ ان کے لوگ کام کرتے رہے ہیں موساد کے،
اور را کے اور دوسرے. دیکھیے آپ یہ بات مت بھولیں کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے کے بعد پاکستان کو دنیا کے تقریباً تمام ملک پاکستان کے پیچھے ہیں اور اس کو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ہم نقصان پہنچائے. یہ ہماری بہت بڑی ہمت ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اور ہمارے اداروں کی, ہماری مسلح افواج کی اور ہمارے لوگوں کی, کہ اس بات کو وہ برداشت بھی کر رہے ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ بہت بڑا کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات سے نکل کے آپ کو یہاں تک پہنچے ہیں اور انشاءاللہ ہم مزید بھی آگے پہنچیں گے. اور باقی افغانستان کی جو آپ نے بات فرمائی ہے, دیکھیے افغانستان کا معاملہ بالکل مختلف ہے. ان کی جو معیشت ہے ان کی کوئی معیشت ہی کوئی نہیں ہے. مثلا وہ کیا کرتے ہیں, وہ پوسٹ کاشت کرتے ہیں. مثلا کیا ہے, وہ افیون کاشت کرتے ہیں, مثلا ہیروئن چلاتے ہیں, کلاشنکوف بیچتے ہیں. اسی طریقے سے اور جو کام جس میں ان کو پیسہ ملے, رشیا سے پیسہ ملا اس طرح چل پڑے, امریکہ سے پیسہ ملا اس طرح چل پڑے, اگر اسرائیل سے پیسہ ملے گا اس طرح چل پڑیں گے. تو چائنا بھی اس طریقے سے دنیا میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے, اپنی فوٹنگ کرنا چاہتا ہے. اور ابھی آپ نے سوال تو کیا پھر وہ اسلام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اسلام کا یہ تو اسلام نہیں ہے. دیکھیے اسلام تو ممنوع چیزوں کو بالکل منع کرتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بات بہت سمجھنے کی ہے, اشد ضرورت ہے ہم سب کے لیے بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے, کہ اسلام جو ہے وہ رحمت کا نام ہے. اسلام جو ہے وہ ایک خوبصورتی کا نام ہے. اسلام جو ہے وہ ترقی کا نام ہے. اسلام کو جمود کا نام نہیں ہے. تو جو ہمارے خلاف جو طاقتیں ہیں وہ ہمارے اس پلس پوائنٹ کو, اسلام کو جو ہم یونٹی جس نام پہ کرتے ہیں, وہ ہمارے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں. اور اس میں انہوں نے اپنے ایجنٹ اس طریقے سے بھر دیے ہیں کہ ہمیں وہ ابھی نظر نہیں آ رہے, اور اس پہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے. لارنس آف اریبیا کون تھا؟ ایک لارنس آف اریبیا نے پورے اسرائیل کے لیے کام کیا, عرب کو توڑا, بر صغیر میں آیا, افغانستان میں آیا, اور اس نے ایک عامل بن کے, ایک کامل بن کے, ایک مسلمانوں کا رہنما بن کے مسلمانوں کو جو ہے نا تباہ و برباد کیا. بالکل. تو یہ ریلیجن کی جو ایک ایسی شکل ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یعنی یہ انہوں نے اپنے قبائلی نظام کو اسلام میں گڑمڑ کر دیا, یعنی کہنا آپ کا یہ ہے. جی جی نعمان صاحب, ہم صرف افغانستان پہ ہی نہیں, اب پوری دنیا کی بات, اس لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے قربانیاں دی ہیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ایکنالج کر رہا ہے امریکہ بھی, ایران بھی, اب ہماری قوم کو بھی تو اس کے مفادات حاصل کرنے ہیں نا, وہ کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں, یہ ذرا اب کس طرح ہو سکتے ہیں یہ آپ حال بتائیں, کیونکہ ہم نے وہ نشاندہی تو کر دی. دیکھیے مسلم امہ ایک طرف ہو جائے گی, اب اس کو پتہ چل گیا کہ اب امریکہ ان کا سیویئر نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے, ہمارے پاس ایگریکلچر ہے, ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. اور جو مسلم باقی امہ ہے, یعنی میجر یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں, قطر لے لیں, عمان لے لیں, اس کے علاوہ آپ کویت لے لیجئے, یہ موٹی موٹی 3-4 جو اسٹیٹس ہیں, سعودی عرب کے پاس, ان کے پاس سرمایہ ہے. تو جب ایک مسلم امہ آپس میں ٹریڈ کرے گی, جو ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے, ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے ڈیفنس کی, ایگریکلچر کی, وہ ہم ان کو دیں گے. ان کے پاس انویسٹمنٹس ہیں, وہ یہاں آئے گی. یہی ہے, ایران ہمارے ساتھ اب ہے, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے, ایران سے ہمیں سستی آئل ملے گا, آئل سے ہماری پورا ایک سرکل ہے جی, معیشت میں امپیکٹ آئے گا, جتنی بجلی بن رہی ہے وہ سستی بنتی اسٹارٹ ہو جائے گی. آپ اچھا, یہاں آئل کئی قسم کا ہے نا, میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں یہاں پہ, کیونکہ میں تو جاتا رہتا ہوں ادھر. کوکنگ آئل بھی وہاں بہت سستا ہے جی, سستا, بجلی سستی ہے, وہاں کوکنگ آئل بھی سستا ہے, وہاں پہ تیل تو 15 روپے لیٹر ہے. پاکستان اب یہاں جب لیویز وغیرہ دے گا تو کیا 200 یا 180 دینا چاہیے قوم کو. تیل ہر قسم کا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں, وہاں سے بہت ساری چیزیں آپ امپورٹ کر سکتے ہیں سستی. اس کے علاوہ آپ کا میجر ایک 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے آپ کی گیس کی, وہ سب سے پہلے وہ سٹارٹ ہوگی آپ کی. آپ یہ تو جو ممالک معاہدے کے مطابق پابندیاں ختم ہو چکی ہیں, ان کا پیسہ بھی کلیئر ہونے لگا ہے. یہ پیسہ کلیئر ہونا چاہتا ہے ساتھ. اچھا, یہ 60 ڈیز کے اندر آپ یہ دیکھیے گا معاہدہ بھی ہو جائے گا. وجہ کیا ہے, جب یہ MOU ہونے لگا تھا پہلے بڑا ایکسٹینسو اس میں کام ہوا, تو دونوں پارٹیز, یہ ایران بھی یاد رکھے گا اور امریکہ بھی یاد رکھے گا, یہ دونوں پارٹیز کی ایک دور گزر چکا ہوا ہے. اس میں انہوں نے میجر چیزیں کر دی ہیں. ہم بیچ میں ایسی پارٹی ہیں پاکستان جس کو پتا ہے کہ انہوں نے کہاں آ کے معاہدہ یہ وہاں تھوڑا سا پش لگائیں گے, معاہدہ ہو جائے گا. آپ کا جو کوشچن ہے, یہ مسلم امہ ایک ہی فلیگ جو کہ اب نظر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے کہ
ایک اسلامی جھنڈے کے نیچے ہو جائے گی, چیزیں ہو جائے گی. فائدہ ہمارے علاوہ بھی چائنا کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, سب چائنا کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں, ایران سے وہ پہلے آئل لے رہا تھا وینزویلا سے, اب بھی لے گا, اب مزید لے گا, مزید لے لے گا. پلس اس کی جو اکوپمنٹ ہے, جو ٹیسٹ کس نے کیا, ہم نے مار کے حق میں ہم نے اکوپمنٹ اس کا ٹیسٹ کیا ہے, ٹھیک, وہ پوری دنیا میں جو وہاں سے اسرائیل سے وہ ایران کی بھی دے گا, وہ ایران کو بھی ملے گا, پلس قطر ہر ملک کو وہ سپلائی ہوگا. ٹھیک ٹھیک, تو ہر طرف سے ہمارا فائدہ ہی فائدہ. جی تھوڑا کی فائدہ جی, کیا سن ہی نہیں رہے جو نعمان نہیں صاحب آپ کہہ رہے مجھے بتائیے نا. ہیں. نہیں فائدہ کیا جو کہہ رہے ہیں نا, ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہر حوالے سے, یعنی اب جو آنے والے دن ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. ہمارا فائدہ جی میں عرض کر رہا ہوں جی, بڑا چیلنج ہے جی, بہت بڑا چیلنج ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, اور اس میں چیلنج کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا جی, جتنی دشمن طاقتیں, اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ اکٹھی ہیں. اور یہ تو پاکستان کی بڑی ہمت ہے. ایک سٹیج تھی جب یو اے ای اور سعودیہ پاکستان کے دائیں اور بائیں کھڑے تھے, آج وہ سٹیج نہیں ہے. آج یو اے ای ان کا گڑھ بن چکا ہے, اسرائیل کا, انڈیا کا. بالکل, اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, لمحہ فکری ہے, مسلمان امہ کے لیے, مسلم امہ کے لیے وہاں بہت بڑا پہ چیلنج ہے. چن چن کے مسلمان بچوں کو نکالا جا رہا ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں, کیونکہ اب وہ ایک موقع تھا جب ہماری 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی. دیٹ واز دا ہائی ٹائم. وہ مسلمانوں کو اس وقت سبق سیکھنا چاہیے تھا, پاکستانیوں کو بھی اس وقت سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ اب ہم دنیا میں اعلی کار نہ بنے, اعلی کار نہ بنے. لیکن افسوس ہے وہ وقت گزر گیا, اور دشمن جو تھا وہ مسلم امہ میں دراڑیں ڈالنے میں کامیاب ہو. کب نہیں دیکھیں نا ذرا, آپ ہسٹری دیکھ لیں نا. اب دیکھیں نا, آج تو ہم بات کرتے ہیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد تو ان کی اولاد کو ذبح کر دیا گیا. یہ سب کچھ درست ہے, یہ سب کچھ بات ٹھیک فرمایا. اب دیکھیں نا, ہم اسی قوم کے لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے اس وقت بھی اپنا سازش کا یا جس کا بھی ایک نواسا, میں تو بلکہ ان کبھی کبھی مجھے وہ لوگ جو بات کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں واحد قوم ہے یہ, ہم اب ایک دوسرے سے خلف شار کا شکار ہونا کہ جی کسی نبی کسی کی امت نے اس کے نواسے یا اس کے بچوں کو شہید نہیں کیا سوائے مسلم. That is very unfortunate sir. اور 50 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے جانے کے اندر اس کے باوجود بھی سر انشاءاللہ جو پاکستان کا اس وقت رول ہے وہ انشاءاللہ لیڈنگ رول ہوگا. اور پاکستان اس وقت جو کام کر رہا ہے اور جو ان کو احساس ہوا ہے, یہ کاش ہمارے اپنے عللے تللے چھوڑے اور یہ ہمارے سیاستدان بھی اس طرف توجہ دیں نا جی, اور اپنی کرپشن کو ختم کریں. جناب آخری. جی بالکل, ہماری جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو کم ہونا چاہیے. اور یہ بھی جو 2-3 مہینے ہم نے ایک جو کمپین چلائی تھی جس پہ چیزوں کو اویئرنیس ہوئی تھی, اسی کو کنٹینیوشن رہنی چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ 2-3 سال, آنے والے 2-3 سال پاکستان کے لیے بڑے پازیٹیو ہیں اور پاکستان اس میں بہت ترقی کرے گا. بہت شکریہ جناب پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب, جناب نعمان راٹھور صاحب. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا. پروگرام میں ہم نے گفتگو ہر چند کوشش کی کہ میرے دل اور ذہن میں جتنے سوالات ہیں, جو قوم کے سوالات ہوتے ہیں, جو انفارمیشن اپنا کیری کرنے والوں کے سوالات ہوتے ہیں, وہ میں نے اپنے مہمان گرامی سے انفارمیشن لینے کی کوشش کی. انہوں نے بھرپور میرا ساتھ دیا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے. مجھے اور میری ٹیم کو آج کے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.